ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिसके साथ ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है कि अगर इसका बच्चा पैदा हुआ तो चांसेस होंगे कि शायद वो सर्वाइव ना करे? एनीमिया इज़ द कॉमनेस्ट कॉज। विजाइनल डिस्चार्जेस अगर हों, यूरिन के इन्फेक्शन हो, वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है। पानी जिस माँ का ज़्यादा हो, वो किस में है, डायबिटीज़ में, जुड़वा बच्चे हों, इन सब में बच्चा जो है जल्दी डिलीवर होने का चांस होता है। इन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज माओं को और उनके ख़ानदान वालों को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? न्यूट्रिशन, बर्थ स्पेसिंग, ताकि मदर की हेल्थ एक बच्चे के बाद बन जाए। और बर्थ स्पेसिंग की जब हम बात करते हैं, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। कहते हैं कि प्रेगनेंसी में डबल खुराक खाए, तो क्या जब लैक्टेशन करिए तो 4 गुना खुराक खाए, कैसे खाएगी वो? जब हम घर बनाते हैं हम कहते हैं बुनियाद बड़ी पक्की होनी चाहिए। तो जब एक माँ बनाते हैं तो वो हम ये नहीं सोचते कि बुनियाद कैसी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एजे हेल्थ पॉइंट के एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, जब हम बच्चों की बात करते हैं और ख़ास तौर पे नौज़ायदा बच्चों की बात करते हैं, तो जब बच्चा पैदा होता है वो उस फैमिली के लिए एक सेलिब्रेशन होती है, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। अनलकीली पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जिसमें नौज़ायदा बच्चों में डेथ का रेट बहुत हाई है, जिसे कहते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी। इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं और इन रीज़न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और कैसे हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, मैंने आज दावत दी है एक गायनकोलॉजिस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेमुना हफीज़। शी इज़ कंसल्टेंट एट शरीफ सिटी हॉस्पिटल लाहौर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा फॉर बीइंग इन द स्टूडियो। आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर साहबा कि आप 9 महीने तक उस माँ की केयर करती हैं जिसने बच्चा जन्म देना होता है, और जब उसको ये खबर मिले कि मेरा बच्चा सरवाइव नहीं करेगा तो आई थिंक वो उसके लिए तो क़यामत का एक तरह से समा होता है, लेकिन आपके लिए भी वो बहुत तकलीफ़ दे होता है, बिकॉज़ आपने एक पौधे की आबियारी की और जब फ्रूट का टाइम आया तो दैट वाज गॉन। आपका टेक क्या है कि ऐसी कौन सी बेसिक क्रिटिकल रीज़न है जिसकी वजह से ये सारा इवेंट हो रहा है? देखिए, एक तो मैं अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि यू हैव सेलेक्टेड सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर व्हाट आई शुड से सोसाइटी, फॉर अ फैमिली, और सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ज़ाहिर एक बच्चा अल्लाह ना करे किसी फैमिली में डिमाइस हो, कोई मिसहैप हो, तो स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट एक बच्ची से करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, जो बाद में माँ बनी। बिल्कुल, स्टार्ट एक बच्ची से करें, हमारे सोशल नॉर्म्स में करें। आई एम नॉट सेइंग नेगेटिव अबाउट दैट, बट वी नीड टू डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। ये जेंडर बायस पे करें, मेल नरिशमेंट पे करें, एजुकेशन पे करें, नॉलेज पे करें, एक्सेप्टेंस पे करें, डेडिकेशन पे करें, कमिटमेंट किस पे बात करें? क्योंकि जब एक चीज़ लेके चलते हैं, कोई गोल लाइफ में बनाते हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी फार ऑफ, कि जब एक बच्ची पैदा होती है उसका फ्यूचर में कि वो माँ है, लेकिन उसी बच्ची के साथ नॉट, मैं फिर वही बात माजरत के साथ, नॉट 100%, लेकिन होता क्या है कि ये बच्ची है और ये बच्चा है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग डाइट में, उसके साथ सोशल डीलिंग्स में, उसकी नफ्सियात के साथ, उसकी एजुकेशन के साथ, उसके साथ ट्रीटमेंट में थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो जाती है बहुत सी जगहों पे, अगेन नॉट 100%। तो जब वो माँ बनती है तो उसका जो कहते हैं ना बुनियाद, वही हम वीक रखते हैं। जब हम घर बनाते हैं हम कहते हैं बुनियाद बड़ी पक्की होनी चाहिए। तो जब एक माँ बनाते हैं तो वो हम ये नहीं सोचते कि बुनियाद कैसी है। वो बेशक फ़िज़िकल बुनियाद हम की बात करें, बेशक वो नफ्सियाती बुनियाद की बात करें। माँ की नफ्सियात अच्छी है तो बच्चे की नफ्सियात अच्छी है, माँ की नरिशमेंट अच्छी है, माँ की ताकत अच्छी है तो बच्चे की ताकत अच्छी है, बच्चे की जो माइलस्टोन्स हैं वो अच्छे हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल जाते हैं हम। फिर उसके बाद केयर देने की बात जब आती है, उसकी बीमारियों की बात आती है, उसकी हड्डियों की बात आती है, क्या उसको हमने फ़िज़िकल एक्टिविटी में रखा, क्या उसको हमने कैल्शियम और सप्लीमेंट्स दिए, क्या उसके खून की कमी को हमने रफ़ा किया,
جب گوشت دینے کی باری آئی تو مرد کو پہلے دے دیا، بچی کو خالی سالن یا ویجیٹیبل یا جو بھی کچھ ہے. تو جب بنیاد میں ہم نے زور نہیں دیا تو اب آپ خود سوچیں کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. تو آپ کی ڈسکشن جو ہے وہ اس سائڈ پہ ہے کہ فیمیل کو آپ جب وہ امپورٹنس نہیں دیتے جس نے اگلی جنریشن پیدا کرنی ہے تو اس بنیاد سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اب ہم کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر آپ نے دیکھا کہ تمام ہی چیزوں پہ قابو پایا گیا اور اس پرابلم کے اوپر بھی قابو پایا گیا ہے. ہمارے ساتھ بنگلہ دیش موجود ہے. بنگلہ دیش ریٹنگ میں بہت نیچے ہے WHO کی رپورٹ کے مطابق. آپ کا انڈیا بہت نیچے آتا ہے. افغانستان اوپر ہے. پہلے سب سے پہلے اگر اس کی جو آپ جانتی ہیں بہتر کہ اس کی جو ڈویژن ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پر 1000 ہم نے ڈیتھس دیکھنی ہوتی ہیں. تو ایون WHO کی 2019 کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ ہے افریقہ میں, اور افریقہ کے بعد وہ کہتے ہیں سینٹرل ساؤتھ ایشیا, چونکہ افغانستان بھی اس کے اندر شامل ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان ہو گیا, افغانستان ہو گیا, دونوں مسلم ممالک ہیں. جب افریقہ کی بات آتی ہے وہاں بھی مسلم ممالک ہیں. ریلیجیسلی ہم بات کریں تو وہ دور چلا گیا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. تو ہمارا ریلیجن تو بچوں کو گرو کرنے پہ, بیٹا ہو یا بیٹی ہو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ان کو آگے بڑھانے پہ, ان کو ایک ذمہ دار شہری بنانے پہ زور دیتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے یہ مسلم ممالک میں ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اسپیشلی ان ایریاز میں؟ دیکھیں اس میں وہی والی بات ہے کہ کیا ہم جو مسلم ٹیچنگز ہیں وہ اپلائی کریں اپنے آپ پہ, کیا ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں. ہمیں تو رواداری سکھائی ہے, ہمیں بیلنس سکھایا ہے, لیکن ہم وہ کچھ نہیں فالو کر رہے. ہماری جو ساری قدریں ہیں, جو ساری اقتدار ہیں, وہ ساری ویسٹ نے فالو کر لی. دیکھیں اگر بک دیکھی جائے جو ہیون بک ہیں وہ ساری تو ٹیچنگ تو سب کی سیم ہے. مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی قدریں اپنے فائدے کے لیے موڈیفائی کر لیں. کتابیں تو انہوں نے بھی چینج کی. بالکل صحیح. ہم اس بلیم کو اپنے سر پہ نہیں لے سکتے, لیکن کیا پریکٹیکلی ہم اس چیز کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے قرآن میں ہم نے شاید موڈیفیکیشنز نہ کی ہوں مسلمز نے ایز سچ, لیکن یہ کہ اقتدار کو فالو کرنے میں, امپلیمنٹیشن میں ویئر ڈو وی اسٹینڈ. بالکل صحیح, مسئلہ یہ ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یعنی اس کو ٹو میک اٹ سمپل, ان لوگوں نے حروف چینج کیے تھے, ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن چینج کر دی ہے. اچھا, جب آپ کے پاس فیمیلز آتی ہیں اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اس کا فیٹس گرو کر رہا ہے باڈی کے اندر, آپ اس وقت دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کتنا رسک ہو سکتا ہے اس کو نیونیٹل موٹیلٹی کا, کیا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں جب ایک مدر ہمارے پاس, اول تو اگر میں اس کو اس طرح سٹارٹ کروں کہ ہر ماں ہمارے تک ٹرشری, بیکاز آئی ایم ورکنگ ان ٹرشری کیئر, ہر ماں وہاں تک پہنچتی بھی نہیں اور نہ ہی پہنچنا چاہیے. میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ دس از سم تھنگ بیڈ, لیکن اس کا ہم نے نیم البدل کیا بنایا, کیا ہم نے اپنی پرائمری کیئر بنائی ہوئی ہے. پھر اگین امپلیمنٹیشن, وہاں پہ جو ہم نے LHVs کو ٹرین کیا تھا یا کیا ہے, ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس کو جو کیا ہے, جو ان کو ہم نے ٹیچنگز دی ہیں, کیا وہ ان کو فالو کر رہی ہیں, کیا ہم نے ان کے چیک اینڈ بیلنسز رکھے ہیں, کیا ان کا آڈٹ کیا ہے, کیا کس حد تک وہ اپنے تک وہ پیشنٹ کو رکھتی ہیں, فیمیل کو رکھتی ہیں جو پریگننٹ خاتون ہیں, کس وقت وہ اس کو ریفر کر رہی ہیں, کیا ان میں لالچ تو نہیں آ گیا, وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹسز وہاں پہ اسٹیبلش کرنے میں اپنے ریلیشننگ میں لگ گئی ہیں. جب ڈاکٹرز کی پوسٹنگ, یہ تو میرا اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے, ہماری فرینڈز تھیں جب ان کی پیریفری میں پوسٹنگز ہوئیں تو شی وینٹ دیئر, شی واز سچ اے نائس گرل کہ ٹھیک ہے میں وہاں جا کے کام کروں گی, کیونکہ وہ بائی برتھ بھی اسی ایریا کی تھی. بٹ وین شی وینٹ دیئر تو اس کو اتنے تھریٹس وہاں سے آئے کہ شی ہیڈ ٹو کم بیک. تو جب ہم اپنا جو ایک سیکیور انوائرمنٹ ہم بنا لیا, ٹھیک ہے پرائمری ہیلتھ کیئر بنا لیا, ادھر ڈاکٹر کو بھی پوسٹ کر لیا, لیکن ادھر جو پہلے سے بیٹھے ہوئے کویکس ہیں, کیا انہوں نے ان کی سروائیول کو کیا بنانا چاہیے, یہ میک شور کیا کہ وہ ادھر انڈیپینڈنس کے ساتھ, فریڈم کے ساتھ کام کر سکیں گی کہ نہیں. تو ایک فیکٹر یہ ہو گیا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز کو اگر ان جگہوں پہ پوسٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہاں ان کو سیکیورٹی ایشوز اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ یوزلی اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے. تو جب آپ کو ایک ایکسپرٹ اوپینین اویلیبل نہیں ہوگا آپ کے ڈور سٹیپ کے اوپر, تو آپ ظاہر ہے بہت سی چیزوں میں آپ یو ول بی لیگنگ بیہائنڈ. اور اس میں ایک ایگزامپل یہ بھی ہے کہ بچہ آپ کا اگر ہیلدی ڈیلیور نہیں ہوتا اور اس کی ڈیتھ
ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے Background. کہ اس کا ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیریڈ جس میں جسٹیشن تھی اس کے دوران اس کا پراپر چیک اپ نہیں ہو سکا. اس میں اگر ریفرل دیا گیا اس ڈاکٹر کو, ٹھیک ہے, لیڈی ہیلتھ ورکر نے دیکھا, ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹ نے دیکھا, اس نے جب ڈاکٹر کو ریفر کیا وہ کس وقت کیا, کیا پانی سر سے تو نہیں گزر چکا تھا, اور جب اس تک آئی پیشنٹ, وہ پیشنٹ اسی جگہ پہ ہینڈل ہونے والی تھی کہ نہیں, وہ ٹرشری کیئر میں ریفر ہونے والی تھی کہ نہیں تھی, پھر اس کا بلڈ اپ کیا گیا کہ نہیں تب تک کیا گیا, اس کی خوراک کا, اس کی سپلیمنٹس کا خیال رکھا گیا کہ نہیں رکھا گیا. یہ تو نہیں کہ جب وہ ٹرشری کیئر تک کسی وجہ سے بھی, جیسے پلیسنٹا پریویا, اے پی ایچ, ہائپر ٹینشن, کوئی بھی ہائی رسک پریگننسی جب آئیڈینٹیفائی ہو گئی اور جب اس کو وہاں بھیجا گیا تو اس کا جو بیک اپ جو اس کا تھا وہ کس حد تک سیف تھا. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, کہ یعنی اس کو پھر اس کے بعد ایک بڑی سمپل چیز ہوتی ہے, اگر ایک پیشنٹ کسی جگہ پہ سے بھی ریفر ہو کے آتی ہے کہ جی پری ٹرم لیبر میں چلی گئی, تو ان کے پاس اتنا ٹائم تھا کہ وہ اس کو بچے کے لنگس کے ٹیکے لگا سکے, تاکہ ٹریولنگ کے دوران جو بچہ جب ماں اور بچہ وہاں پہنچتے ہیں تو اگر اس کی انیویٹیبل ڈلیوری ہو گئی تو جب اس کو نرسری میں رکھا گیا تو اس کے لنگس کی کیا حالات تھے, ڈائبیٹک تھی کہ نہیں تھی. اچھا, میں اسی طرف آنے لگا تھا ایگزیکٹلی. اب مجھے یہ بتائیے گا, بینگ ڈاکٹر, ڈیورنگ پریگننسی کون سی ایسی ڈیزیزز ہیں جس کے ساتھ یہ رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے کہ اگر اس کا بچہ پیدا ہوا تو چانسز ہوں گے کہ شاید وہ سروائیو نہ کرے, اور کیا اس کا ایک ڈیزیز جو کہ بکس میں نہیں نظر آتی ویسٹ میں لیکن ٹرم یوز ہوتی ہے 18 کا مرض پاکستان میں, اس کا کوئی ریلیشن ہے؟ 18 کا جو لے مین, اگر پہلے میں 18 کا, کیونکہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے, اس کو میں ایمفسائز کر دوں کہ اس کا جیسے کسی کے ابارشنز ہوتے ہوں یا کسی کی پری ٹرم ہوتی ہے جس کے بچے نہ بچتے ہوں, تینوں چیزوں کو اسی لیبل میں رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ نیونیٹل موٹیلٹی کو بھی ہمارے یہاں کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, بالکل کیا جاتا ہے. بالکل صحیح, گریٹ. اب اس کی ریزنز کیا ہیں ہمارے پاس. پری ٹرم لیبر, ابھی میں عرض کر رہی تھی کہ پری ٹرم لیبر جو ہے, اگر بچہ ہم اس کنڈیشن میں نرسری میں بھیجیں گے, کیونکہ دیکھیں جو گائنیکالوجسٹ اینڈ پیڈیاٹریشین دے گو سائڈ بائی سائڈ, ہینڈ ان ہینڈ. اگر ہم ایک اچھا بچہ ان کو دیں گے جس کا ایپکار سکور اچھا ہوگا, یعنی اس کے برتھ کے وقت سکور اچھا ہے, تو آف کورس دے ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو سیو دا بیبی. اس کا جو فرسٹ گولڈن منٹ ہوتا ہے جس میں اس نے سانس لینا ہوتا ہے, اگر اس میں ہم اس کو صحیح طرح ریوائیو کر دیں گے تو آگے نرسری والوں کے لیے کام آسان ہو جائے. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو کون سی وجوہات, ایک پری ٹرم میں بار بار بول رہی ہوں, اس کے بعد انیمیا. اب پری ٹرم کن چیزوں میں ہو جاتی ہے؟ پری ٹرم انیمیا میں ہو. اچھا, پری ٹرم کو ہمارے ناظرین کے لیے آسان کہیں تو جو 7ویں اور 8ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے, بالکل رائٹ, بیفور 28 ویک یا 7ویں ماہ سے پہلے. پھر ایک بڑا یہ کانسیپٹ ہے ستمایا بچ جاتا ہے, 8مایا نہیں بچتا. یہ اب سائنس کا ایویڈنس نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں دن بھی ہمیں ملیں تو ہم وہ گزار لیں. ہم 28 ہفتے پہ آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں 29 ہو جائے جی, 30 ہو جائے, کتنا بھی ہو جائے, وی ٹرائی ٹو پاس ٹائم. کہ بھئی جتنا بچہ میچور انٹرا یوٹرائن ہوگا, یا اگر خطرے میں تھا تو انٹرا یوٹرائن ہم شفٹ کر دیں کسی ایسی جگہ جس کی نرسری اچھی ہو, تاکہ وہ بچہ. لیکن یہ آپ کی ڈسکشن سے ایک کیچ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ 28 یا 29 ویک کے بعد بچہ ڈیلیور ہو سکتا ہے کسی بھی ٹائم. یہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے. پری ٹرم تو دیکھیں, پری ٹرم کی میں بھی بات, ون آف دا ریزن از پری ٹرم. ٹھیک ہے, 28 ویکس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا, پاکستانی ڈیفینیشن, باہر کی ڈیفینیشن تو 24 ویکس ہے, کئی جگہوں پہ 500 گرام ہے, تو ہم نے ابھی 28, وہ ہم نے پھر اگین کئی نرسریز میں بہت جلدی بھی بچے بچے ہیں 800 گرام کا, 700 گرام کا, لیکن اوور آل پاکستان میں ابھی تک 28 ویکس ہی ہم لیتے ہیں وائبلٹی, کہ جب بچہ خود سے سروائیو کر سکتا ہے. تو اگر 28 ویکر بچہ ہے تو اس کو پھر بھی نرسری کی ضرورت, ٹیک کیئر کی ضرورت ہے, کچھ نہ کچھ نہیں تو ہیٹر کی ضرورت ہے اس کے اندر, ایک مطلب بچے کو جہاں لٹانا ہے, کیونکہ نارمل ٹیمپریچر اس کے لیے ٹھنڈ ہے, بالکل صحیح, اس کے لیے ایک ہیٹ پلیٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انکیوبیشن کی ضرورت, انکیوبیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے, وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہو سکتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہر جگہ پہ آپ سیٹ نہیں کر سکتے. آف کورس دا پیشنٹ ہیز ٹو کم ان یوٹرو ٹو اے ایریا where these facilities are available, where experts are available to take care such a child. ٹھیک ہے, تو پری ٹرم, اب وہ کیوں ہو گیا پری ٹرم؟ انیمیا از دا کامنسٹ کاز. ویجائنل ڈسچارجز اگر ہوں, یورین کے انفیکشن ہو, وقت سے پہلے بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے,
پانی جس ماں کا زیادہ ہو وہ کس میں ہے, ڈائبٹیز میں, جڑواں بچے ہوں, ان سب میں بچہ جو ہے جلدی ڈیلیور ہونے کا چانس ہوتا ہے. یہ پری ٹرم کی ریزنز ہیں. پری ٹرم کی بالکل صحیح. اب ایک بچہ اگر پری ٹرم ہو گیا تو اب وہ نرسری میں جائے گا. اب نرسری میں اٹ سیلف اس کے رسک فیکٹر زیادہ ہو جاتے ہیں, کیوں بیکاز اٹ از ہاسپٹل انوائرمنٹ. اس میں اس کو انفیکشن ہو سکتی ہے, سیپسس ہو سکتی ہے, گٹ اس کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, برین میں ہیمریج ہو سکتا ہے, وہ برین میں پانی جا سکتا ہے. تو یہ بچے کا جو لنگز ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, جس کو RDS ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم کہتے ہیں. تو دیز آل لیڈس ٹو مورٹیلٹی. بالکل صحیح. دے ول ایڈ ٹو دا مورٹیلٹی. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اگر بچے کہیں بچ جاتے ہیں تو وہ کوئی اللہ نہ کرے ہینڈی کیپ ہو سکتے ہیں, ڈیلیڈ مائل سٹونز ہو سکتے ہیں ایسے بچوں کے. ڈائبیٹک مدر کا بچہ ڈائبیٹک ہو سکتا ہے, انیمک مدر کا بچہ ڈیلیڈ مائل سٹون, لو IQ ہو سکتا ہے. تو وہی والی بات میں کہہ رہی تھی نا کہ جہاں پہ ماں بنیاد اچھی ہوگی وہاں پہ بلڈنگ بھی بہت اچھی ہوگی, تو اس کے بعد بلڈنگ بھی اچھی. بالکل صحیح. اب مجھے یہ بتائیے گا, ان پرابلمس کو پریونٹ کرنے کے لیے ڈیورنگ پریگننسیز ماؤں کو اور ان کے خاندان والوں کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اس میں نیوٹریشن, برتھ اسپیسنگ, تاکہ مدر کی ہیلتھ ایک بچے کے بعد بن جائے. اور برتھ اسپیسنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے یا آپ ایک سٹینڈرڈ کہتی ہیں 2 سال 3 سال؟ 2 سال ایٹ لیسٹ تو ہونا چاہیے نا, کیونکہ دیکھیں اللہ میاں نے ایک سسٹم بنا دیا کہ 2 سال بچے کو دودھ پلانا ہے. اب اگر ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے, آلریڈی اٹس ٹیکسنگ آن ہر باڈی, اس کے بعد وہ پریگننٹ ہو جائے تو آپ ڈبل سٹریس ہے. لیکٹیشن میں بھی اتنا ہی سٹریس باڈی پہ ہوتا ہے جتنا کہ ڈیورنگ پریگننسی ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو اب کیا وہ 4 گنا خوراک, دیٹ چائلڈ از ٹیکنگ سم تھنگ آؤٹ آف ہر. تو اب وہ کہتے ہیں کہ پریگننسی میں ڈبل خوراک کھائے, تو کیا جب لیکٹیشن کری تو 4 گنا خوراک کھائے, کیسے کھائے گی وہ؟ نہیں, بالکل صحیح ہے. انیویٹیبل جو ہے ڈیفیشنسی. تو ایک سٹینڈرڈائز یہ ہے کہ ڈیوریشن جو ہے آپ کا انٹرول کا 2 ایئرز ہونا چاہیے, نیوٹریشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کیا کہتی ہیں؟ اس کے علاوہ دیکھیں آپٹیمائز, اگر ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے, آپٹیمائزیشن آف ہیلتھ. بالکل صحیح. یو نیور نو, یو ہیو سو مینی پرابلمس ود یو. کوئی تھائرائڈ کا سب کلینکل پیشنٹ ہو سکتا ہے, پالیسسٹک اویرین ڈیزیز کا, اس کے اٹ سیلف ڈرا بیکس ہوتے ہیں مدرس کے اوپر. پھر اس کے بعد ڈائبٹیز, PCOD کے مریض ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں. ہائپر ٹینشن پرائمیز میں بہت کامن ہوتی ہے, تقریباً 15% لیڈیز دے کین ہیو ہائپر ٹینشن. تو مقصد یہ ہے کہ اس کا اینٹی نیٹل کیئر, ٹائملی بکنگ ہو, اس کا کم از کم ایک ٹرائمیسٹر میں 1 دفعہ کم از کم ضرور وزٹ کیا ہو. بے شک کہ وہ اگر لو رسک ہے تو لیڈی ہیلتھ ورکر, ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر چیک کرانا تو انہیں سکھایا ہوتا ہے. اگر وہ دیکھتی ہے کہ اس پیشنٹ کو بلڈ پریشر زیادہ ہے, شوگر چیک کرنا, گلوکومیٹرز کیا ہیں, کچھ بھی نہیں, 1500 کا گلوکومیٹر آتا ہے. وہ بے شک اگر پرائمری کیئر پہ ہو یا لیڈی ہیلتھ ورکر, وہ اسکرین کر لے چیزوں کو. اگر پیشنٹ اٹ سیلف آ رہی ہے کسی ٹرشری کیئر میں, کسی پرائیویٹ سیٹ اپ میں جا رہی ہے, تو آٹومیٹکلی وہ اسکرین ہوتی جائے گی. بٹ لیکن ہاسپٹل تو پہنچے, اس کا چیک اپ تو ہو. پھر اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ لو رسک ہے, یہ ہائی رسک ہے. ہائی رسک فار اینی کاز, جیسے ہائپر ٹینشن میں ماں کو خطرہ, بچے کو خطرہ, وقت سے پہلے پیدائش کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ ماں کو خطرہ ہو سکتا ہے, اس کو جھٹکے لگ سکتے ہیں. ڈائبیٹک مدر کا 37 ویکس پہ میچورٹی نہیں اچیو ہوئی, تو 37 پہ کوئی بچہ نکال کے بیٹھ جائے تو RDS ہو جائے گا, اس کو پھر لنگس خراب ہو جائیں گے, جونڈس ہو جائے گا بچے کو. بالکل صحیح ہے. تو اچھا, ڈیورنگ ڈیلیوری جو پروسیجر ہوتا ہے, ایک نیچرل ہے, ایک آپ کا انویسو ہے, ان دونوں میں کتنا رسک انوالو ہوتا ہے نیونیٹل مورٹیلٹی میں؟ ان دونوں کا رسک کتنا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ اسپونٹینیس لیبر اور انڈکشن یا سیزیرین ورسز نارمل ڈیلیوری؟ سیزیرین ورسز نارمل. اچھا دیکھیں, جو نارمل ڈیلیوری ہے نا, دیٹ از گاڈ پروسیس. بالکل صحیح ہے. نو بڈی کین چیلنج دیٹ. ایکسلنٹ. وجہ نارمل ڈیلیوری میں باڈی میں ہارمونز اتنے ریلیز ہوتے ہیں جو انویریبلی بچے میں جاتے ہیں, اس سے اس کے لنگس میچور ہو جاتے ہیں, اس کا برین میچور ہو جاتا ہے. جو نارمل ڈیلیوری کا بچہ ہے وہ اٹھتے ساتھ ہی آنکھیں کھول کے پٹک پٹک دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کی ریسپریشن بہتر ہوتی ہے, TTN کم ہوتا ہے, ٹرانزیٹ ٹیکپنی آف نیو بورن, RDS کے چانسز کم ہوتے ہیں. جب بچہ برتھ کینال سے نکلتا ہے اس کے لنگس میں سے پریس کر کے پانی باہر نکل جاتا ہے,
ٹھیک ہے. لیکن جو بچہ سیزیرین سے ہوتا ہے اس میں یہ سارے رسک زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک دم ٹیمپریچر ایکسٹریم, اس کا جیسے کہتے ہیں نا ایک شاک لگ جانا کہ بچہ آرام سے بیٹھا کھیل رہا تھا, ایکچولی ناٹ ریڈی فار دا نیو ورلڈ, یا تو وہ ایک دم اس کے لیے شاک ہوتا ہے, وہ سانس بھی روک سکتا ہے. تو ٹی ٹی این کامن ہو جاتا ہے جو سیزیرین والے بچے ہیں. تو جو مورٹیلٹی اینڈ موربیڈیٹی سیزیرین کے بچوں کی نارمل ڈلیوری سے زیادہ ہے. بالکل صحیح ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز بالکل صحیح کہ کون سے بچے نارمل ڈلیور ہونے چاہیے اور کون سے سیزیرین. دیر آر انڈیکیشنز, اور میرا خیال مورٹیلٹی جو ورلڈ وائڈ کم ہوئی ہے وہ انٹرونشن سے ہی ہوئی ہے. ٹرو, بالکل صحیح کہہ رہی ہے. ماں کی جان بھی اسی وجہ سے زیادہ بچتی ہے. وہی آپ نے مورٹیلٹی کم ہوئی, کئی دفعہ پیسیج نیرو ہو تو آر ڈی ایس اس وجہ سے بھی بچے کو ہو جاتا ہے, وہ جب موو نہیں کرتا. لانگ لیبر اللہ نہ کرے, پیسیج نیرو ہے, obstructed لیبر ہو گئی تو obstructed لیبر میں ماں کو بچے دونوں رسک پہ ہیں. دونوں رسک پہ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بچہ جب ڈیلیور ہوتا ہے اس وقت ہم کیا سٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں, مورٹیلٹی کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ اچھا, ڈلیور جو ہے ایک تو انفیکشن جو ہے نا وی کین ویری سیفلی, مطلب ایک تو میں بات, کیونکہ ڈلیوری تو کہیں بھی ہو سکتی ہے تو آپ کی انوائرمنٹل ہائیجین بہتر ہونی چاہیے. ہائیجین بہتر ہونی چاہیے. آپ مطلب ایک ڈلیوری کی بات کریں تو دیٹ کین بی ان ڈفرینٹ سیٹ اپس. ٹرو, بالکل صحیح. بے شک وہ پرائمری کیئر ہو, سیکنڈری کیئر ہو, ٹرشری کیئر, لیکن بچہ ایک دفعہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو وہاں ہائیجین آپ کو انشور کرنی ہے. مدر کی بھی ایپیزوٹمیز خراب ہو سکتی ہیں, ووم میں انفیکشن جا سکتی ہے اگر آپ صفائی سے نہ کریں, اور لائک وائز بچے کو انفیکشن آپ دے سکتے ہیں. آپ کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ اسٹرلائز اچھے ہونے چاہیے. دیکھیں نا کسی زمانے میں ٹیٹنس ڈلیوری سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہوتی تھی. بالکل صحیح ہے کہ اس زمانے میں گلوز نہیں, اب سینیٹیشن اتنی ہے, پانی گرم اگر نہیں ہے تو گرم پانی کر کے اس کو, بوائلرز ہیں ان کے ساتھ آپ انسٹرومنٹس کو کریں, اپنے آپ کو واش اپ کر کے, گلوز پہن کے پراپرلی آپ اس کو ڈلیور کریں. اس کی ہائیجین کا جو لنن ہے وہ صاف ہونا چاہیے, جو بیڈ جس جگہ پہ ڈلیور کریں وہ صاف ہونا چاہیے, اس کو بعد میں بھی ایریا کو صاف کرنا چاہیے. سب سے زیادہ سیپسس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے فار مدر اینڈ فار دا بیبی ایز ویل. پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گولڈن منٹ جو ہے اس کی سانس لینے میں, اس میں اس کو طریقے سے نوز, پہلے ماؤتھ کو کلین, نوز کو کلین کرنا, اس کی ریسپریشن کو دیکھنا, اس کا ایپگار اسکور دیکھنا. پنک ہے بچہ, نو وری, پنک بچہ اچھا ہی ہوتا ہے, وگرس ہو اچھا ہی ہوتا ہے, اور مطلب فوراً وہ رونا شروع ہو جائے, جتنی کرائی کرے گا اچھا, دیٹ مینس کہ دیٹ از سائن آف گڈ ہیلتھ. تو اگر بچہ مون کر رہا ہے تو اس کو جلدی پک کریں, اس کو آکسیجنیشن میں ہیلپ کریں, اور اس کو اگر ضرورت ہے تو ریفر کریں صحیح جگہ پہ, بٹ میک شیور کہ اس کو آکسیجن جاتی رہے, کیونکہ اگر ہائپوکسیا ہو گیا تو دیٹ از انیویٹیبل ڈیمیج ٹو دا برین. تو وہ پھر آپ اس گھر میں کیا کہنا چاہیے, کرس اور ڈپریشن اور یہ سارا کچھ اسٹارٹ ہو جائے. اور یہ عام پبلک کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب اگر کوئی سائنوسس کے سمٹمز آتے ہیں اس کو ہلکے پھلکے, تو اسی وقت امیجیٹلی اگر وہ گھر میں بھی ہے تو دے مسٹ رش ٹو دا ہاسپٹل تاکہ اس کی آکسیجن پوری کی جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ان دی اینڈ میں چاہوں گا کہ ان مدرس کے لیے, ان کی فیملیز کے لیے ضرور میسیج دیں کہ ہم کیسے جو نیو نیٹل مورٹیلٹی ہے اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. ہم نے بات تو بہت ڈسکشن بہت لمبی کی ہے, لیکن ایک میسیج دے دیں ہاؤ دے کین پریونٹ اٹ. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ بچیوں کا خیال رکھنا شروع کریں. جب خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کو ٹائملی ڈاکٹر کے پاس, اور ایٹ لیسٹ 3 وزٹس ٹو دا ڈاکٹر. سپلیمنٹس, کیونکہ خوراک میں شاید وہ چیزیں نہ پہنچ سکتی ہوں, یا ہم خوراک میں ہوں بھی تو اس کو پکا کے بیڑا غرق کر دیتے ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے فریش فروٹ ویجیٹیبلس نہ کھاتے ہوں, صحیح دھو کے نہ کھاتے ہوں, تو یہ چیزیں. اور پھر برتھ اسپیسنگ, اور جو ہے کہ آپ نے کس جگہ کون سا بچہ مدر کو جو ہے وہ ڈلیور کروانا ہے, دیٹ شوڈ بی ڈیسائیڈیڈ. موڈ آف ڈلیوری, ٹائم آف ڈلیوری, یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت اوپن ہارٹیڈ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, اور ود فل ٹرسٹ پھر اس چیز کو فالو کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو پھر میرا خیال انہی چیزوں سے, اور اگر بچے کو کوئی ایسا مسئلہ لگ رہا ہے کہ جیسے اگر وہ پیدائش کے وقت اس کو کوئی مسئلہ لگ رہا ہے تو رائٹ اوے پراپر ڈاکٹر, ایک اسپیشلسٹ جو ہے دیٹ شوڈ بی کنسلٹیڈ ان ٹائم. دیٹس ویری امپورٹنٹ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ, اٹ واز ویری انفارمیٹیو, اور بہت سمپل ورڈز میں ہم نے ایک میسیج کنوے کرنا تھا, وہ آپ نے بہت شاندار طریقے سے کیا. خواتین حضرات, آج کے اس پروگرام کا جو ٹیک ہوم میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب
آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جو اس کی نیونیٹل موٹیلٹی ہے، نوزائیدہ بچوں میں اموات کا سلسلہ، وہ اس وقت نہیں شروع ہوتا، وہ بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو پروٹیکٹ کریں اور ڈیتھس کو منیمائز کریں تو سب سے پہلے ماں کا خیال رکھیں. فیملی کو چاہیے کہ اس کی پوری سپورٹ کرے، چاہے نیوٹریشنل طریقے سے ہے، چاہے اس کے ایموشنل طریقے سے اس کو سپورٹ کرنی ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور ایٹ دی ٹائم آف ڈیلیوری پلیز ایکسپرٹس کے پاس جائیں اور کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی ایسا سائن آپ کو لگتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ بچہ نیچرل بیہیو نہیں کر رہا، تو امیجیٹلی آپ وہاں جو قریب ترین آپ کے کوئی نیونیٹل سینٹر ہو یا آپ کی کوئی نرسری ہو یا اچھا ہاسپٹل ہو، وہاں پہ ضرور جائیں اور گائنیکالوجسٹ سے بات کریں تاکہ وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.